पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज तक तकरीबन 78 सालों से यहाँ पर आइडियालॉजी की बुनियाद पे कोई वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिला। आपको क्या लगता है इस बार जो सेटअप बनने जा रहा है वो क्या होगा? किसको हुकूमत मिलेगी? कौन अपोजिशन में बैठने जा रहा है? आने वाले इंतखाबात में जो हुकूमत बनने जा रही है वो मखलूत हुकूमत ही बनेगी। पीटीआई का तो आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया, ऐसा क्यों है? अमली तौर पर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी हल्के के अंदर उनका कोई ऐसा उम्मीदवार मौजूद नहीं है जो 500 प्लस वोट लेता। सोशल मीडिया पर मकबूल हो सकती है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज पे उनका न वोट है न उनका कोई उम्मीदवार है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। मैं सलमान दुरानी हूँ और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन से मुतालिक। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि वहाँ का जो एरिया है, इलाका है, वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, इलेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है और वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है, इस सब का जायज़ा लेंगे। इस प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है फ़ख्र आलम, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ा तगड़ा तजिया रखते हैं, बड़ी नज़र रखते हैं सियासत और सियासी सूरत हाल के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। फ़ख्र आलम, वेलकम। ये बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ये जानना चाहते होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया कितने हिस्सों में बटा हुआ है और वहाँ की जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या हैं। तो अगर आप शॉर्टली ये हमारे ऑडियंस को और मुझे बताना चाहें, समझाना चाहें, तो कैसे समझाएंगे? शुक्रिया सलमान साहब, आपने मौका दिया बोलने का। ओवरऑल अगर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल की अगर बात करें, चूँकि जैसे आपने बताया कि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर है, इंतखाबी गहमा गहमी है। अगर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान में रीजन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन जो आबादी है वो 22 लाख से एबव है और तकरीबन 3 रीजन्स पर मुश्तमिल है। जो द्यामिर रीजन है, द्यामिर एस्टोर रीजन, उसके बाद गिलगित रीजन है और उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है वो बल्तिस्तान रीजन कहलाता है। और तमाम रीजन में इस वक्त तमाम जो वफाकी मरकजी जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हैं। उनके जो उम्मीदवारान हैं वो कैंपेन्स में मसरूफ़ हैं। डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जारी है। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो उम्मीदवारान हैं वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। रैलियाँ निकाली जा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ की जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक तो यहाँ पर जो वोट देते हैं उम्मीदवारान, इससे कबल यहाँ पर इस तरह हुआ करता था कि रिश्तेदारी, ताल्लुक और कौमियत के नाम पे भी यहाँ वोट दिया जाता था। लेकिन मैं यही पूछने लगा था आपसे, मेरा अगला सवाल भी यही था कि गिलगित बल्तिस्तान में लोग कहते हैं कि नजरिए के तौर पर आपको वोट मिलता है, क्या ये दुरुस्त है या रियलिटी इससे डिफरेंट है? नहीं सलमान साहब, ये एक मुझे लगता है कि बड़ा मुगालता है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज तक तकरीबन 78 सालों से यहाँ पर आइडियालॉजी की बुनियाद पे कोई वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिला। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी पार्टी के अंदर कोई 1000 प्लस कोई ऐसे नजरियाती कारकुन मौजूद नहीं है। यहाँ की आबादी मैंने आपको पहले बताया कि 22 लाख से एबव है, लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी का 1000 प्लस जो है नजरियाती कारकुन मौजूद नहीं है। तो वो किस नजरिए की बुनियाद पे किस पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? यहाँ पर ओवरऑल जो वोट बैंक मिलता है उम्मीदवारों को और जो कैंपेन करते हैं वो रिश्ते की बुनियाद पे मिलता है, क्योंकि इलाका बहुत छोटा है। जिस तरह पंजाब के अंदर जलसे जुलूसों के जरिए जो है ना वो वोट लेते हैं और लोगों को मुतमईन करते हैं, यहाँ पर जलसे जुलूस बिल्कुल कम ही होते हैं। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन होती है, हर घराने वाले के पास जाना होता है, उनसे वोट मांगना होता है, उनसे फरियादें करनी। अच्छा, तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ पर दूसरा जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो कौमियत की बुनियाद पे मिलता है। यानी एक यहाँ पर 3 बड़ी कौमें हैं, शीन है, यशकुन है
پھر مغل ہے. یہ 3 بڑی قومیں گلگت بلتستان کے اندر آباد ہیں. اب مثال کے طور کوئی کینڈیڈیٹ اگر وہ شین قبیلے سے ہیں، شین قوم سے ہیں یا یشکن قوم سے ہیں یا مغل قوم سے ہیں، تو پورا حلقے کے اندر جتنے بھی مغل ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو شین ہے وہ شین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو یشکن ہے وہ یشکن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور برادری تیسرا جو سسٹم ہو گیا سب سے بڑا کارڈ ہے وہ جی برادری سسٹم ہو گیا یہ تو. جی برادری سسٹم ہے. تیسرا جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ بالخصوص ہمارے گلگت ڈویژن کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہوا ہے، سیکٹیرین کارڈ ہوتا ہے، پھر شیعہ سنی ہوتا ہے. ٹھیک، جو اس وقت جو مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں حفیظ الرحمان، جو سابق سی ایم بھی رہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، وہ سنی مسلک سے ہیں، جبکہ پیپل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب، وہ شیعہ مسلک سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان کو بھی اسی حساب سے سپورٹ ملتا ہے. پھر یہ جو چند جو مذہبی لوگ ہیں، اب وہ بھی ان کے کیمپین کا خفیہ طریقے سے حصہ بنتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، پھر خود جو ہے یہاں پر مذہب کارڈ استعمال ہوتا ہے. تمام جو مرکزی وفاقی پارٹیاں ہیں یہ جو ہے وہ سیاسی کیمپین کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے. اچھا، اب مجھے اس بات کا تھوڑا سا احاطہ کریں اور بتائیں فخر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو جلسے جلوس ہیں، کیا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک کتنا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، لوگ خاموش ووٹ بھی ڈالتے ہیں. سلمان صاحب بڑا اچھا سوال ہے. یہاں پر اوورال ایک عجیب سی سچویشن بنتی ہے جب بھی مرکز سے کوئی قائد یہاں آتا ہے. اب مثال کے طور کل 31 مئی کو پیپل پارٹی کی جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو نے یہاں آنا ہے گلگت بلتستان، اس کا دورہ ہے. تو اب یہاں پر صرف جو اس کے جلسے کو جائیں گے وہ صرف پیپل پارٹی یا اس کے نظریے سے تعلق رکھنے والے یا اس کے پارٹی کے کارکن یا جس کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ دیتے ہیں، نامزد جو امیدوار ہوتا ہے، وہ نہیں جاتے ہیں. اوورال حلقے کا کوئی بھی کارکن وہاں جاتا ہے، جلسہ جوائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پارٹی کی بنیاد پہ آتے ہیں، بٹو سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی یہی صورتحال ہے. جب بھی یہاں پر کوئی مرکزی قائدین آتے ہیں تو اوورال پورے حلقے سے مختلف قسم کے لوگ جو جے وائی کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی ادھر جلسے میں ہوتا ہے، جو پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی جلسے میں ہوتا ہے. یہ اوورال ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں اب تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کی نظر میں بطور ایک اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، یا بطور ایک صحافی آبزرور کے طور پہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ چونکہ آپ نے پچھلے کئی الیکشنز جو ہیں وہ اپنے علاقے کے کور کیے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے اس بار جو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ کس کو حکومت ملے گی؟ کون اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہا ہے؟ اور کون سہولت کار بنے گا؟ اور کس طرح کی حکومت ہوگی؟ سادہ اکثریت ہوگی یا پھر مخلوط حکومت بنائی جائے گی؟ سلمان درانی صاحب، مجھے جہاں تک لگتا ہے گلگت بلتستان میں اس وقت جو آنے والے انتخابات میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ مخلوط حکومت ہی بنے گی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ایسی پارٹی جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکثریت سے یہاں پر حکومت بنا سکے. ٹھیک ہے، تو اس وقت پیپل پارٹی اور تحریک اسلامی اور آئی پی پی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ مل کر مستقبل میں یہاں پر حکومت بنائیں گے، اور نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن میں چلا جائے گا. اس وقت یہی سچویشن ہے، یہی صورتحال جو اس وقت آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ مطلب آپ نے یہ کس چیز سے اخذ کیا؟ دیکھیں، یہاں پر تو ایک بڑا مسئلہ سیکٹیرین ہے، اور ہر وقت یہاں پر اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے یہاں پر کہ جب چیف منسٹر شیعہ ہوتا ہے تو پھر گورنر سنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا. اگر گورنر شیعہ ہو تو پھر چیف منسٹر سنی ہوتا ہے. ایک تو پیپل پارٹی یہاں پر سیٹیں زیادہ لے رہی ہے، نون لیگ کے بہ نسبت ان کی پوزیشن اچھی ہے. دوسرا آئی پی پی کی جو اس وقت یہاں پر آمدہ اس انتخابات کے اندر وہ ایکٹیو ہیں، ان کی بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں. اور تحریک اسلامی کو اپنے ساتھ ملانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف جو سیکٹیرین ایشوز ہیں یہاں پر جو پیدا کیے جا رہے ہیں یا مستقبل میں کیے جانے کا جو خدشہ موجود ہے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ ان کی بھی ایک بڑی اکثریت آگے گلگت اور بلتستان ڈویژن میں ان کی بہت زیادہ اکثریت ہے آئی ٹی پی کی، کہ نہیں ہے، اہل تشیع آبادی ہے، تو پھر ان کو ملائے بغیر حکومت ممکن نہیں ہے. جس طرح مرکز میں مولانا فضل الرحمان کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آئی ٹی پی کو ملائے بغیر حکومت بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا.
اچھا، کچھ لوگ مرکز میں بیٹھ کے یا پنجاب میں بیٹھ کے یا یو کے میں بیٹھ کے اس چیز کی کیمپین تو کر رہے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے گلگت بلتستان میں، اور بس اب آپ نے ووٹوں پر پہرا دینا ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ جیتنے والی پوزیشن پہ ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو آپ نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، ایسا کیوں ہے؟ مطلب وہاں پہ تو بڑے تگڑے جلسے کر رہے ہیں، وہ بڑا سلمان تراڑی صاحب، میں کیا آپ کو آپ کے سامنے پی ٹی آئی کو بھی کس طرح زیر بحث لاؤں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. مرکزی قائدین دعوت کو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر یہاں گلگت بلتستان کے اندر کسی بھی حلقے کے اندر ان کا کوئی ایسا امیدوار موجود نہیں ہے جو 500 پلس ووٹ لیتا ہو. اس انتخابات میں یہی سچویشن ہے پی ٹی آئی کی پورے گلگت بلتستان کے اندر، کیونکہ وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ کمپٹیشن میں نہیں ہے، وہ حکومت بنانے کی اس میں پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے حلقے میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ موجود ہے جس کا ٹوٹل جو ووٹ ہوگا وہ 200 سے 300 ہوگا. کسی بھی حلقے میں اس طرح کا مستحکم کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے. ان کا اگر ووٹ بینک ہوتا تو ظاہر بات ہے ان کے کینڈیڈیٹ پارٹی چھوڑ کے کسی دوسرے اس میں نہ چلے جاتے. فخر عالم، پھر آپ پہ الزام لگے گا نا، پھر آپ پہ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آپ جو ہیں وہ پٹواری ہو گئے ہیں، یا آپ جو ہیں آپ نے پیپلز پارٹی سے پیسے کھا لیے ہیں، یا پھر آپ ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ آپ سچ نہیں بتا رہے. اور سچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت سب سے مقبول پارٹی ہے گلگت بلتستان میں، بڑے بڑے جلسے بھی کر رہی ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر تو مقبول ہو سکتی ہے لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ان کا نہ ووٹ ہے نہ ان کا کوئی امیدوار ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس وقت میں دیامر ڈویژن کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر جی بی اے 15 دیامر 1 کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہاں سے جو جیتا ہوا وہ آزاد حیثیت سے جیتا تھا اور اس نے پی ٹی آئی جوائن کیا. اب وہ آئی پی پی کا امیدوار ہے. ٹھیک ہے، سابق اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا ہے. اسی طرح حلقۃ اجلاس کے اندر آئی پی پی کا جو نامزد امیدوار ہے عتیق اللہ ایڈوکیٹ صاحب، وہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے تھے. لیکن اب یہاں پر ایک ایسا کینڈیڈیٹ موجود ہے سید عابد اقبال کے نام سے، جس کے پاس تقریباً 100 ووٹ بھی نہیں ہے، 100 پلس ووٹ نہیں ہے اس کے. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں. اور اسی طرح آپ داریل کے اندر تو وہاں پر بھی کوئی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے. اسی طرح حلقہ 4 تانگیر کے اندر آپ دیکھیں کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے. اسی طرح آگے گلگت اور بلتستان ڈویژن میں بھی کینڈیڈیٹس تو ہیں لیکن ان کا میرے خیال میں کوئی 300 پلس ووٹ بھی نہیں ہے. ہر حلقے کے اندر یہی سچویشن ہے. اچھا، ویسے ایک بات بتاؤ فخر، کہ آپ نے اس بات پہ سوچا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو پی ٹی آئی کے پاس سب سے زیادہ مضبوط بیانیہ موجود ہے کہ عمران خان ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، پوری پارٹی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہے، یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ عوام کے پاس اپنا بیانیہ جب لے کر جا رہے ہیں تو یہ کیسے مقبول نہیں ہے؟ مطلب میں یہ ایکسیپٹ کرنے میں مجھے ذرا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگ خرید نہیں رہے، گلگت بلتستان کے لوگ. سلمان صاحب، یہاں گلگت بلتستان کے اندر نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سچویشن سینیریو تھوڑا مختلف ہے یہاں کا. ہاں، اس سے پہلے یہاں پر تقریباً 2.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی. ٹھیک ہے، اس دفعہ ان کا بالکل یہ جو ووٹ بینک ہے یہ بالکل زیرو اس لیے بھی ہوا ہے کہ ان کی جو 2.5 سالہ حکومت ہے اس میں گلگت بلتستان کے اندر ایک کلوٹ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوا. کوئی 5-6 فٹ یہاں پر سڑک نہیں بنی ہے، اس کے اوپر کوئی تارپول نہیں بچھایا گیا. اور جو 2.5 سال انہوں نے حکومت یہاں پر کی ہے، خالد خورشید جو یہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں، انہوں نے 2.5 سال آئیڈیالہ کی چوکیداری کی ہے. گلگت بلتستان کی اندر ان کی ایسے کوئی منصوبے یا ایسا کوئی خدمات موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کو ووٹ. تو یہاں پر ان کی ایک تو کارکردگی بھی زیرو ہے، دوسری وجہ نظریے کی بنیاد پہ ووٹ ملتا نہیں ہے. اور بیانیہ تو سوشل میڈیا پہ چلتا ہی رہتا ہے لیکن
उस बयानिए का यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया फ़खर, आपने टाइम दिया, आपने इतना नॉलेज दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन दी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, आपका शुक्रिया बनता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते तब तक की जो सूरत हाल है वो अपडेट्स जो हैं वो आपसे लेते रहेंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है कि अगले कुछ दिन तक हम भी जो है वो इलेक्शंस कवर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान आएँ। और फ़खर आलम, बहुत शुक्रिया यार, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।